बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अवाम के साथ टेलीफोन पर बात की। मुल्क के अंदर कोरोना की चौथी लहर है जिसके अंदर एहतियात हमें शदीद करनी होगी, मगर उसके बावजूद अगर सिंध ने एहतियात के तौर पर लॉकडाउन का फैसला किया तो उसे इमरान खान साहब समझते हैं कि उजलत में किया जाना ये वाला फैसला हमारी मईशत को तबाह कर देगा। कोरोना के हवाले से क्या SOPs होने चाहिए और NCOC ने मुशावरत के बाद क्या फैसले किए हैं, इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मगर पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से कुछ आपके साथ चीज़ें हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आज नज़ीर चौहान साहब ने अपने किए हुए पर जिस तरह से माजरत की, उसके बाद इस ग्रुप का मुस्तकबिल क्या है, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि नई सियासी सफ़बंदियाँ इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। किसका क्या मुस्तकबिल है, हारून साहब का तज़किया लेंगे। अफगानिस्तान के सूरत हाल पर इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि अब देहाती इलाकों के बाद अफगान तालिबान ने शहरों की तरफ रुख कर दिया है। मुसलसल कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका क्या चाहता है, पाकिस्तान अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का ये इदारा, इससे मुताल्लिक हमेशा बुरी खबरें आती हैं। अब की बार कुछ अच्छी खबरें भी हारून साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि इस बार इस इदारे की तरफ से क्या क्या नवीद है जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी मैशत के लिए बेहतरीन है। हारून साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप की मैंने बात की है, लोगों के लिए थोड़ा सा मैं उन्हें नज़ीर चौहान साहब का क्लिप दिखा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब, अगर नज़ीर चौहान साहब का क्लिप दिखाएं अवाम को, उससे वापस आके फिर मैं हारून साहब का तज़किया लूँगी इस पर। पिछले दिनों मैंने एक बयान में कहा था कि वजाहत करेंगे, तो जो उनका पहले भी है अब दोबारा फिर आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर मेरे इस बयान की वजह से गिलाजारी हुई, मैं उनसे माजरत खाऊँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों को सलामत रखे। उन्होंने अपने किए पे तो माजरत कर लिया है साहब। क्या ग्रुप जो है वो कमजोर नहीं रहा, ताकतवर हो गया या धचका तो उन्हें लगा है। देखिए, अब जो माजरत इन्होंने की है तो पहले ही कर लेते, और मामलात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। सेहत भी ख़राब हो गई, 14 दिन का रिमांड भी है, दिल का दौरा भी पड़ा। उनके बेटे ने शिकवा भी किया कि ग्रुप ने कोई ख़ास मदद नहीं की। अब ग्रुप की क्या मजबूरी है मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब के रोल पर भी बात करता हूँ। तो ज़ाहिर है कि वो पहली माजरत पे तो उन्होंने कबूल ही नहीं की, फिर उन्हें ज़्यादा वजाहत के साथ माजरत करनी पड़ी। जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा रोल है। इमरान खान साहब जब किसी से चिढ़ जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है उसे पीस के रख दें, लेकिन जहांगीर तरीन जो है दो पहलू हैं। एक तो उसकी मजबूरियाँ हैं, कारोबारी आदमी है, रोज़ हुकूमत से वास्ता पड़ता है, लेकिन वो गैर मामूली जहानत का आदमी है और बहुत ही यानी सलीकामंद आदमी है। जिन लोगों की उसे ज़रूरत होती है उनके साथ वो अपना रब्ता रखता है। क्रिएटिव आदमी है, तख्लीकी जहन रखता है, ये नहीं कि कोई फरिश्ता है। जिस मामले में उसे फंसाने की कोशिश की गई वो मेरी समझ में नहीं आया। चीनी की सब्सिडी का फ़ैसला जहांगीर तरीन ने नहीं किया। वो मरकज़ी सतह पे हुआ, सूबाई हुकूमत ने सब्सिडी दी, वो अकेला आदमी नहीं था सब्सिडी वसूल करने वाला। ये ज़रूर है कि प्रोडक्शन में उसका हिस्सा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उसी को अपना हदफ बनाया गया। असल में ये जो थी वो ग़ुलाम इक़्तिदार के ग़ुलाम गर्दशों में जो साजिशें होती हैं वो उसका नतीजा था। देखिए, जहांगीर तरीन के बगैर तो ये हुकूमत शायद बनती ही नहीं। ये ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, लेकिन लोगों से मुज़ाकरात उसी ने किए। ये बात कभी ना भूलें कि जिन 33 सीटों पे जनूबी पंजाब में उन्होंने टिकट दिए, उसमें से 42 सीटों पे उसमें 33 सीटें जीत ली गई। वस्ती पंजाब में भी इतनी ही सीटों पे टिकट दिए गए और सिर्फ 9 सीटें जीती गई। तो उसका एक्यूमन गैर मामूली है। उसने सरमाया बहुत खर्च किया, दिलो जान से उसने साथ दिया। अब मामले की नोयत ऐसी है, देखिए, कि सूट तो दोनों को यही करता है, मिल बैठे कि वो इन इख्तलाफात को तय कर लें। इसमें इनकी भी गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान साहब में भी सियासी फिरासत की बहरहाल कमी है। मसलन बहुत लोगों का गिला क्या था, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, सबको याद है। 88 में जब उन्हें वज़ीर आला बनाया गया, 85 में चौधरी साहबान भी उसमें शामिल थे, पीर बगाड़ा शामिल थे और लोग शामिल थे। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी थे लोग। अच्छा, शौकत तरीन के ख़िलाफ़ भी सारी वो वज़ीर आज़म जो थे मुशर्रफ के, शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ भी थे नाखुश। हुमायूं को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई तो उसकी भी मुखालफत की गई।
حالانکہ ہمایوں کا بطور وزیر تجارت ایک بہت غیر معمولی پرفارمنس تھی. 5 سال میں برآمدات دگنی ہو گئی تھی اور کوئی الزام بھی نہیں تھا. اور اکانومی کو وہ سمجھتے ہیں, پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, پالیٹکس سے زیادہ اکانومی کو سمجھتے ہیں. یہ ہوتا ہے لیکن اس کو سنبھال لیا جاتا ہے. مثلا یہ ریاض صاحب ہیں, کیا نام ہے پورا, راجہ ریاض صاحب ہیں. راجہ ریاض صاحب تو جیسے کئی لوگ تو جیتے ہی عمران خان کی وجہ سے, پیپلز پارٹی میں ہوتے تو 2-4 ہزار 5 ہزار ووٹ لے لیتے, 10 ہزار ووٹ لے لیتے. مگر پی ٹی آئی اب وہ حکومت کے بعد بتیرے عہدے ہوتے ہیں, لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے, ان کی دلجوئی کی جاتی ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. لیکن ترین صاحب کا ووٹ بینک تو نہیں ہارون صاحب, وہ صرف جوڑ توڑ کے ماہر ہے, ان کے بارے میں ہی ایک عام رائے دی جاتی ہے. نہیں, جہانگیر ترین صاحب دیکھیے نا, ایک 30-40 آدمی نے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں کہ ایک معمولی واقعہ ہے. ووٹ بینک تو ان کا مطلب کوئی ملک کی لیڈر تو ان کی الگ پارٹی تو نہیں تھی, مگر یہ کہ حکمران پارٹی میں اس طرح کی بغاوت کا ہونا, اور لوگوں کا اصل گلہ تو لوگوں کو یہی تھا کہ انہیں اکاموڈیٹ کیا جاتا. حکومت کے پاس بہت مناسب ہوتے ہیں, انہیں اکاموڈیٹ کر لیتے اور لوگوں کو کی دلجوئی کرتے. خان صاحب تو بیشتر لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں, ان کا نام نہیں جانتے, گھلتے ملتے نہیں ہیں, انہیں وقت نہیں دیتے. جب سینٹرلائزڈ ہے اس قدر تو پھر انہیں نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے ہر سپاہی کا نام اسے یاد تھا. اس کے لیے ذہنی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے جس کے وہ عادی نہیں ہے. دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں, اگر یہ صورتحال یہی رہتی ہے, الیکشن سر پہ آپ پہنچتے ہیں تو نون لیگ کے پاس تو پہلے بھی امیدوار ہیں, وہ چند لوگوں سے زیادہ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی. فرض کیجئے اس کی طرف جانا چاہیں, وہ تو فیصلہ تو اسی وقت ہوگا جب الیکشن سر پہ آپ پہنچے گا. اور پیپلز پارٹی چاہے گی, مگر پیپلز پارٹی کے تو پنجاب کے لوگ ہیں, تو پیپلز پارٹی سے تو وہ ووٹ نہیں مل سکتے. کاف لیگ میں کچھ لوگ جا سکتے ہیں, لیکن یہ دونوں کے انٹرسٹ میں کیا ہے, وہ یہی ہے کہ یہ معاملات طے کر لیں اور بیٹھ جائیں آپس میں. اور دوسرا یہ ہے جو غلطی بہت ہوئی ان سے, یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے, اس میں انسانی اعتقادات کے بارے میں زیادہ احتیاط سے گفتگو کی جاتی ہے. ویسے اسلام میں بھی بڑی سختی ہے کہ بھائی کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. کہنے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن کسی شخص نے کوئی ثبوت تو نہیں دیا. تو عقیدہ آدمی کا وہ ہوتا ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے. صحیح, ٹھیک. جب وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں, تو ہمارے پاس حق نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک عرب نے جنگ میں آدمی کو مار ڈالا حضرت عمر کے دور میں, تو اس نے کہا کہ حضرت عمر نے اس کو بلایا, پوچھا کہ تم نے کیا کیا. اس نے کہا کہ اس نے تو اعلان کیا تھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. اس نے تو فارسی زبان میں کہا تھا. ان کا بدبخت اللہ ساری زبانیں جانتا ہے, لیکن زیادہ اہم واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسامہ انہیں بہت تھے, جب ان کے والد زید کا انتقال ہوا, جو رسول اللہ کا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, جنہیں بہت ہی عزیز رکھتے تھے. اور جب اسامہ کو لشکر کا سالار آخری بار بنایا ہے, بہت بڑے لشکر کا, تو اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ناتجربہ کار ہے. تو رسول اللہ کو ناگوار ہوئی یہ بات. ناگواری کا اظہار بہت کم عاملی جناب نے کیا اپنی پوری زندگی میں, بہت ہی کم. ذاتی معاملات میں تو کرتے ہی نہیں تھے, مگر یہ کہا تم اس کے باپ کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. ناگوار ہوا آپ کو. مگر جب ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسامہ کے ہاتھ سے وہ مارا گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کیا تم نے کیوں ایسا کیا. انہوں نے کہا وہ تو خوف سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا. بہت ناخوش ہوئے. صحیح, ٹھیک. اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, 3 دفعہ کہا, یا اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں, یا اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں, یا اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں. ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. پارٹی کے لیے اپنا ان کی بہت خدمات ہیں نذیر صاحب کی. 8 کروڑ روپے مختلف مواقع پر انہوں نے, آسودہ حال آدمی ہیں, ہاؤسنگ کا بزنس ہے, پارٹی کو دیے ہیں. اچھا, اب خان صاحب کا بھی کمال یہ ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں ہے ایسے آدمی کی. اور مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے کافی ووٹ ہیں, انہوں نے بڑی زبردست انتخابی مہم چلائی. اب اس قصے کو ختم ہو جانا چاہیے بہرحال.
ٹھیک، ان کو بھی چاہیے کہ بس اب دل اپنا صاف کر لے، اور ان کو بھی چاہیے اس قصے کو ختم ظاہر کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب نے اس گروپ کو، جہانگیر ترین گروپ کو ایک چیلنج کے طور پہ بھی نہیں لیا ہارون صاحب۔ چیلنج کوئی نہیں ہے، دیکھیے چیلنج تو عمران خان کے لیے اب پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے۔ چیلنج ہے مہنگائی، بے روزگاری، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ضرورت ہے انہیں ادارہ جاتی اصلاحات کی، پولیس کو ٹھیک کرنے کی، ایف بی آر کو امپروو کرنے کی، عدلیہ کو امپروو کرنے کی، جس میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اور یہ دیکھیے بلدیاتی ادارے تعمیر کرنے کی، جس کا انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اپوزیشن کو ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ مثلا وہ بلدیاتی ادارے بناتے ہیں اور ان کے اختیارات میں اضافہ کرتے ہیں، یہی ہوگا نا، زیادہ زیادہ بعض جگہ اپوزیشن کے لوگ جیت جائیں گے۔ یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ نون لیگ کا کہیں میئر ہو، کہیں پیپلز پارٹی کا میئر ہو، تو کاف لیگ کا ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہ تو جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے۔ اب اگر امریکہ ہے یا برطانیہ یا فرانس ہے، جس طرح کی جمہوریت کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس میں تو یہی ہوتا ہے۔ پولیس میں اگر اصلاحات کریں تو کون ان کا ہاتھ پکڑے گا جی؟ اور یہ 1000 جج کم ہیں، بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایف بی آر جو ہے وہ خدا کا شکر ہے ذرا سی اس میں بہتری آئی ہے، مگر ذرا سی ہی بہتری ہے، جس میں بہتری آنی چاہیے اتنی نہیں آئی ہے۔ کچھ مطلب اچھی خبریں آئی ہیں، تو بہرحال جب کوئی کام اچھا ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ کام کریں، ہر وقت جو ہے وہ مخالفین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کوئی ون پارٹی رول قائم کرنا ہے، ظاہر ہے کوئی ون پارٹی رول پاکستان میں قائم نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنا جو ہے ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو سکتی؟ مہنگائی جو ہے اس میں مڈل مین کا پروفٹ بہت زیادہ ہے۔ چینی کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو سکتا؟ سرکاری مشینری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ محکمہ خوراک میں ہر آدمی کروڑ پتی ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ پولیس ہے، لوگوں مارتی پیٹتی ہے، رشوت وصول کرتی ہے۔ یہ یعنی حالت یہاں تک ہو گئی ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے، کووڈ کے، کہ جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، ایسے عقل مند لوگ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، کووڈ میں بھی بات کرتے ہیں کہ اپنا کہہ دیا ایک مفتی صاحب نے کہ یہ تو ویکسین کا تو قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کہنا تھا شیرانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کووڈ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک نیا عالمی نظام تشکیل دینے کا منصوبہ ہے۔ جی اب پڑھے لکھے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ ویکسین نہیں لگواتے، کہتے ہیں جی اس سے کہ بعض انسانی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور پڑھے لکھوں کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے۔ خیر اس پہ آتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے کرونا کی آپ نے بات کر لی ہارون صاحب، کرونا تو ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے۔ حکومت یا پھر سندھ حکومت، اب سندھ حکومت کا مسئلہ بہت زیادہ گھمبیر ہے، اسلام آباد کی صورتحال کافی کریٹیکل ہے، لاہور کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا بہت صورتحال خراب ہے جی، 9% ہو گیا ہے، اور کراچی میں تو یہ ہوا نا، بہت بری حالت ہوئی۔ اب انہوں نے کچھ کیا ہے، ایک خاتون نے بتایا کہ وہ 2-3 جگہ پہ گئیں، اب جب سے انہوں نے کہا سم بند کر دیں گے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسپو سینٹر میں کیا ہوا، پانی نہیں تھا، تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، توڑ پھوڑ ہوئی، مار کٹائی ہوئی۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ 11 ایک تو نئے سینٹر بنائے ہیں، اور ایک سینٹر تھا جو دن رات کھلا رہتا تھا، اب 8 ایسے سینٹر ہیں جو دن رات کھلے رہیں گے، کچھ اور رعایتیں بھی دی ہیں۔ یہ مسئلے اس طرح کے صوبائی اور مرکزی حکومت اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، NCOC اور اسد عمر صاحب اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ مل جل کے کرنے کی چیزیں، اس میں سیاست کا کیا دخل ہے؟ کرونا جو ہے وہ کسی کی ذات پہچانتا ہے، کسی کی زبان پہچانتا ہے، کسی کی نسل پہچانتا ہے، وہ کوئی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو بھائی یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت باقی وزراء نے بھی مطلب بہت بڑی بیان بازی کی، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی، کہا کہ 2 پاکستان ہیں، ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا، ہمیں پانی نہیں ملتا، ہمیں پانی بھی ملتا، انہیں فنڈز بھی ملتے ہیں۔ ان کے وسائل کے اعتبار سے سندھ سب سے امیر صوبہ ہے آبادی کے طرف سے دیکھا جائے، اور پانی بھی انہیں زیادہ ملتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھو نا ان چیزوں پہ تلخیاں پیدا کرنا، ملک میں پہلے حالات کون سے اچھے ہیں؟ افغانستان، انڈیا آپ کی جان کو آیا ہوا ہے، افغانستان کا اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیے نا کرونا جو ہے، یہ ہمارے بعض علماء کرام نے بھی اس میں دعائیں تک تو غلط بتاتے رہے، یعنی یہاں تک خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھا ہے جی؟
یعنی جو چیز لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی وہ بتا دی. یوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اس میں دعا بڑا اہم حصہ. دعا تو یہ ہے مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے. تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے, اور یہ اپنے ادھر ادھر کی دعائیں بتاتے رہے. دیکھیے یہ جنگ حکومت نہیں جیت سکتی ہے, یہ پوری قوم کو جیتی ہے. حکومت مجھے آئے گی پہنانے کے لیے, ماسک پہنانے کے لیے, میرے پاس وہ لوشن لے کے آئے گی. یہ امریکہ نہیں ہے کہ آپ لگوائیں اپنا ویکسین تو آپ کو $100 ملیں گے. آپ کی معاشی حالت کیا ہے؟ حالت آپ کی یہ ہے, دنیا بھر سے آپ چین سے مفت ویکسین لے رہے ہیں, یورپی یونین سے لے رہے ہیں, امریکہ سے 3 ملین خوراکیں لیے. حالت تو آپ کی یہ ہے. اور غیر ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ جی میں یہ بالکل شب و روز دیکھتا ہوں, ماسک پہنا ہوا ہے, ناک پہ نہیں ہے, سر منہ پہ پہنا ہوا ہے. اچھا بہت سے لوگ پہنتے ہی نہیں, گھومتے پھرتے ہیں دفتروں میں. بھائی آپ کو اپنی پرواہ بھی ہونی چاہیے اور دوسروں کی بھی دوسرے شخص کی بھی زندگی کی پرواہ ہونی چاہیے. ہارون صاحب, مگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے یہ بڑی عجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام آدمی کا روزگار متاثر ہوگا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض اقدامات زیادہ سخت ہیں, لیکن یہ اس طرح کی سچویشن میں گھبرا جانا کوئی تعجب خیز نہیں ہے. صحیح. اور جو نقطہ وہی ہے جو بار بار آپ کو خدمت میں عرض کیا کہ مل کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ کوئی صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے, نہ یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ, یہ پوری قوم کا مسئلہ. کراچی تو ہماری معیشت ہے, جب کارخانے بند ہوں گے, دکانیں بند ہوں گی, اربوں روپے روزانہ کا نقصان ہوگا. کراچی کے ساتھ پہلے ہی سوتیلی اولاد جیسے سلوک ہوا ہے, ادھر تاجر بگڑے ہوئے ہیں. ہم دکانیں نہیں بند کریں گے, کیسے نہیں آپ بند کریں گے دکانیں؟ انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے. لیکن اگر اتفاق رائے سے ہوتا تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی. درست بات ہے. معیشت کی حالت تو بڑی خراب ہے, مگر اچھی خبریں کچھ FBR کے ہارون صاحب وہ شیئر کریں. FBR سے اچھی خبر یہ ہے کہ 13% اخبارات نے لکھا ہے کہ 21%, دراصل وہ فگر جب پڑھے تو وہ 23% پڑھے. 23% جولائی میں جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ وصول ہوا. انفیکٹ 37% زیادہ وصول ہوا پچھلے سال کے مقابلے میں. ٹھیک. اس کے وجوہات ہیں, عاصم صاحب ہیں جن کو لگایا گیا ہے, عاصم احمد صاحب, وہ IT کے ممبر رہے ہیں اور ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے, اور وہ سلیقہ مندی سے کام کر رہے ہیں, جذباتی نہیں ہیں, سلیقے سے کرتے ہیں, محنتی آدمی ہیں. IT میں جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ڈیٹا کی سوجھ بوجھ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے, شاید اس کا بھی کوئی اثر ہو, عمل دخل ہو سکتا ہے. پھر اوپر کی سطح پہ اچھے افسر لگائے گئے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ بتدریج اصلاح کی جا رہی ہے. مانیٹرنگ بہت بہترین ہو رہی ہے, یعنی ڈے ٹو ڈے ہر روز رپورٹ, بعض اوقات آرلی رپورٹس بھی مانگی جاتی ہیں کہ اب کیا ہو گیا, اب کیا ہوا. اس میں ہمارے وزیر خزانہ کا بھی عمل دخل ہے. مجھے نہیں معلوم, علامہ وقار مسعود صاحب جو ہیں ایڈوائزر ہیں, ان کے محنتی آدمی ہیں اور معتدل مزاج ہیں, ان کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ایک آپٹیمسٹ آدمی ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. حفیظ شیخ بھی ماہر معیشت تھے, اس میں شبہ نہیں ہے, انہوں نے بعض چیزیں اچھی بھی کی, لیکن یہ آپٹیمسٹ ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ کچھ اور کام کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ فیصل آباد میں یہ تھا کہ سود کا کاروبار کرنے والے کئی بیوپاری جو ہیں, ایک خاص آدمی کا نام لے کے اطلاع دی گئی کہ اربوں روپے کا کاروبار ہے. ٹھیک. اور کوئی بینک کا لین دین وہ کرتا ہی نہیں, نقد پیسے لے آؤ اور سود لے جاؤ. چاہے آپ نے 10 کروڑ روپے کا سود خریدنا ہے یا 50 کروڑ کا خریدنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سود کا ریٹ کہاں متعین ہوتا ہے دنیا کے لیے؟ نہیں, فیصل آباد میں. پوری دنیا کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے فیصل آباد از دی سینٹر. میں بس اس کے ساتھ ہی پھر بریک پہ چلی جاتی ہوں. مطلب وہ میں پھر بعد مکمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے تئیں, بریک سے واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال, فضائی طور پہ بمباری کی جا رہی ہے مسلسل, قندھار ایئرپورٹ پر بھی راکٹ حملے کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب شہروں کی طرف رخ بڑھ رہا ہے. افغانستان کے اندر کیا اس وقت صورتحال ہے یہ آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سود کے ریٹ کے اوپر فیصل آباد کی آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب.
ہاں ہاں وہ پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو پکڑ لو، جا کے پکڑ لیا اس کو، بس پھر ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ ایک بہت دلچسپ بات ہے، ایک بڑی مشہور بیکری ہے اسلام آباد کی، پرہیپس دی بیسٹ ون، ہاں جی، جس کے دوسرے شہروں میں بھی شاخیں ہیں، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے، کوئی ٹیکس انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک اور ٹیکس کوئی نہیں دیا، کبھی دیا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوگر کے جو لوگ بروکر ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں سے ہر آدمی کروڑوں روپے کماتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ارب تک بھی پہنچتا، کروڑوں روپے دار ہے۔ ان کا اندراج ہی نہیں ہے ایف بی آر میں۔ یہ ایف بی آر کس طرح کام کرتا ہے، کمال ہے، یعنی کوئی ڈھیلے پن کی بھی حد ہے، کرپشن تو ہے ہی، ڈھیلا پن بھی ہے، جس میں اب علامہ وقار مسعود صاحب سے میری ایک دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہتری لائی جا رہی ہے گریجولی۔ ویسے گریجولی بھی بہتری آ جائے ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی سرجری کرنی ہوگی۔ اب وہ کسٹم انٹیلیجنس بھی ہے، انٹرنل ریونیو بھی ہے، وہ بھی ایک طرح کی اپنا انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اچھا وہاں جا کے لوگ بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنو۔ ایک آدمی، بہت پرانی بات ہے، 40 سال پہلے کا قصہ ہے، لکشمی چوک میں بیٹھا تھا، اچھا وہ خاموش بیٹھا دیکھے جا رہا تھا ایک طرف۔ اس سے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو آدمی دال چاول بیچ رہا ہے نا، یہ ایک دن میں کتنی، اس نے رقم بتائی 10-20 ہزار روپے کو، اس زمانے میں چاول بیچتا ہے اور 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا۔ میں گن رہا ہوں کتنی پلیٹیں ہیں، پھر اس کا حساب لگاؤں گا ایک پلیٹ میں کتنا منافع ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹیکس تو دینا چاہیے۔ اچھا خیر وہ بیکری میں جا کے بیٹھ گئے جی، 4 بیٹھ گئے، وہ تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، 4 آدمی بیٹھ گئے جا کے، نہیں 4 دن کے لیے اس کی برانچوں میں ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے اس کا حساب کتاب لگایا۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ چلے گئے عدالت میں۔ عدالت میں جا کے کرتے کیا وہ ٹیکس دیتے تھے؟ کیا انہوں نے خود کو رجسٹر کرایا تھا؟ اور اس سے آمدن کہاں جا رہی تھی بغیر ٹیکس کی؟ کیا یہ ان کا حق تھا؟ تو پھر انہوں نے مقدمہ، جب انہیں سمجھایا گیا، غالباً ان کے اپنے وکیل نے بھی یہی کہا کہ بھائی صاحب اس سے تو آپ مارے جائیں گے، آپ کو تو بہت ٹیکس دینا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ کریں۔ تو پھر بہرحال ان سے وہ کیا گرفتاری کے اختیارات ہیں جو وزیر خزانہ نے کہا ہے، بجا طور پہ کہا ہے کہ وہ استعمال کے ساری دنیا میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ کہا بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیے جائیں، اعلیٰ ترین سطح پر۔ لیکن جب تک دیکھیے ٹیکس دہندگان کی تعداد نہیں بڑھتی، جب تک ایف بی آر میں جو زیادہ کرپٹ افسر ہیں انہیں نکالا نہیں جاتا، جو نکمے ہیں، جو ساز باز کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ، جو انہیں طریقے بتاتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے، کچھ نہ کچھ سرجری تو کرنی ہوگی۔ یہ جو بہتری آئی ہے 3 سال سے تو 3800 پہ ٹکا ہوا تھا، 3800 ارب پہ، تو یہ جو سال گزرا ہے اس میں کوئی 4730 ارب روپے ہوئے ہیں، اور اب ٹارگٹ ظاہر ہے اور بھی بڑا ہے، بالکل بہتری کی اس کو اچیو کرنا ہوگا۔ اگست جولائی میں زیادہ ٹیکس نہیں وصول ہوتا، یہ غیر معمولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ بہتری آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان، ہارون صاحب، ٹیکس جو قوم ٹیکس نہیں دیتی نا، نہ اس کا کوئی دفاع ہے اور نہ اس کی کوئی دنیا میں عزت ہے، وہ بھیک ہی مانگتی اور نہ اس کا کوئی مستقبل ہے، تعلیم کے بغیر بھی نہیں ہے اور ٹیکس کے بغیر بھی ممکن نہیں، کوئی مستقبل نہیں، نہ ٹیکنالوجی کے بغیر، جدید سول اداروں کے بغیر، جو بڑی بنیادی طور پر دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جن کی قیادت دیانتدار ہو۔ تو عمران خان صاحب کہا کہتے ہیں میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا، یہ اتنی اوور سمپلیفیکیشن ہے، ادارے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے فسطاط میں یا بصرہ میں یا مطلب نہاوند میں حضرت عمر جا کے فیصلے کرتے تھے، وہ ٹیکس وصول کرتے تھے، اور وہ جو لوگوں کے قضیے اور تنازع جو ہے وہ طے کرتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے۔ بھائی حکمران پالیسیاں بناتا ہے اور مانیٹرنگ کرتا ہے اور قانون کی سختی سے پاسداری کرواتا ہے۔ ایک ذرا سی شکایت ہوتی تھی گورنر کی، اسے پوچھتے تھے بلا کے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے جی، اور برطرف کرتے ہوئے ایک گورنر کو آپ کو پتہ برطرف کیا، بکریاں منگوائیں۔ امام کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، امام کے اختیارات صرف حکمران کے اختیارات نہیں ہوتے، مسلمانوں کا جو شرعی طریقے سے حکمران ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ایک مصیبت میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ خیر وہ اپنا بکریاں منگوائیں،
छड़ी मंगवाई, कहा जा बकरियां चरा, तेरी माँ तुझे रोए वो तुझे चरवाहे के सिवा क्या बनाती, क्योंकि फाश गलती हुई होगी। और इतने फिक्रमंद रहते थे टैक्स के बारे में। किसी ने पूछा, आली जनाब कभी नमाज में आपको भी वसावस आते हैं? अच्छा। वैसे रसूल ने फरमाया कि वसवसा ऐन ईमान है, यानी वसवसा आना कोई बेईमान की खराबी की निशानी नहीं है, अलबत्ता ये कि उसको झटक देना चाहिए। तो कहा, ये गालिब बहरीन का नाम लिया इस इलाके का, कि इसके टैक्स का पूरा हिसाब एक नमाज में मैंने कर डाला था। अच्छा, यानी कि उनके इतने परेशान रहते थे वो टैक्स को लेकर। वो नहीं, जिम्मेदारी टैक्स होगा तो मोहताजों की मदद की जाएगी, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, शफा खाने खुलेंगे, इंतजामिया की तनख्वाहें होंगी, जजों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती थी उस ज़माने में। सही है। अब वो एक और वाक़या सुन ले, और प्रोग्राम तो रोज़ होते ही हैं करंट अफेयर्स पे। आप भी कभी कभी वो कहने लगे, एक आदमी आया कहने लगा, जनाब उमर ने कहा, मेहमान नवाज तो ज़ाहिर है, अल्लाह के रसूल के सब साथी मेहमान नवाज, तो कहा खाना खा लो, उसने अवॉइड किया। दूसरी दफ़ा फिर उसने अवॉइड करने की कोशिश की, उन्होंने कहा क्या बात है, पकड़ते बहुत थे वो बात को पकड़ लेते थे, यानी फ़ौरन वो बॉडी लैंग्वेज से और किसी रवैये से अंदाज़ा लगा लेते थे, तो कोई देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसे कहा क्या बात है, मैं तुम्हें खाने की दावत देता हूँ और तुम अपना वो पहलू बचा के निकल जाते हो, हैं जी, बेरुखी बरतते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, हम ऐसा खाना नहीं खाते जैसा आप खाते हैं, हम मुरगन खाना खाते हैं, लजीज किस्म। उन्होंने कहा, उम्मीदाई तो उनका ऐसा ही था, कहने लगे तुम्हें नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं मालूम गंदम की ताज़ा रोटी का जायका कैसा होता है और भुने हुए गोश्त का जायका कैसा होता है। बस मुसीबत आ पड़ी है, जिम्मेदारी आ पड़ी है, इसलिए मजबूरन सादा खाना खाना पड़ता है। सही है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ हारून साहब बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हुकूमत और तालिबान के बीच? फिलहाल तो देखिए अंडरस्टैंडिंग फाइनली डेवलप करनी ही पड़ेगी। एक बात जो अफगानिस्तान के बारे में अक्सर नज़रअंदाज की जाती है, इट इज़ नॉट ए स्टेट। वैसे तो हम भी नीम रियासती हैं, हमारे यहाँ कौन से सिविल अदारे जो हैं वो आज़ादाना काम कर रहे हैं, अपना काम जो है भरपूर तरीके से और जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं। अफगानिस्तान एक कबाइल का मजमुआ है। ये हैं जनाब हज़ाराजात तातारी नस्ल, ये हैं उज़्बक, ये है तुर्कमान, ये हैं ताजिक और ये है 48% पश्तून जिनकी हुकूमत रही है 250 साल तक। फिर जनाब शौक शराया इनकलाब का दाऊद को, हाँ जी, उसको लबिन्ना कहते थे, लबिन्ना दाऊद, पागल दाऊद, हाँ जी। फिर ये रूसियों को फिर कम्युनिज्म नाफज करने का जो ख्वाब देखा उन्होंने, अच्छा। अमरीकियों ने जमहूरियत का ख्वाब देखा। भाई एक कबायली माशरा है कि कबायली माशरे की तरह चलेगा। जनरल कैनी ने अमरीकियों को बहुत समझाया, सरसरी नहीं समझाया, तफसील से बैठ के नहीं, फौज नहीं बन सकती। आप पहले तो उन्होंने कहा कि $3 बिलियन में नहीं बनती, $8 बिलियन चाहिए। फिर ये कहा कि नेशनल आर्मी नहीं होगी। फौज का बन जाना का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोहियन भी आ जाएगा, हम मांगी भी आ जाएगी। वही हो रहा है। देखिए ना, वो ताजिक है और उज़्बक है और तुर्कमान है और पश्तून है, और पश्तूनों की तादाद कम है फौज में। अब वो फौज क्या लड़ रही है, तो वो तो उसकी कमिटमेंट तो नहीं। पाकिस्तानी फौज में देखिए नुक्ता नज़र तो हर एक का होता है, स्कूल ऑफ थाट होता है, लेकिन आप फौज में ये नहीं देखेंगे कि ये शिया है, सुन्नी है, बाबी है, बरेलवी है, फलां, इससे क्या ताल्लुक है ना हमारी सिविल सर्विस में है। ये नहीं कोई इंडिविजुअल जाती सतह पे किसी कदर का तासुब का शिकार हो जाए तो वो भी डरता रहता है, उसको भी अंदेशा होता है कि भाई बाजपुरस हो जाएगी, नोट कर लिया जाएगा, आखिर मॉनिटरिंग होती है। वो तो एक कबायली माशरा है। 3 जगहों पे जंग हो रही है। कंधार में, जिसे वो अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि बनाना चाहते हैं काबुल की बजाय, ठीक है जी, काबुल के बजाय कंधार में, हेरात में, लश्करगाह, तीनों शहरों में कुछ हिस्सों पे तालिबान का कब्जा है। लश्करगाह में बमबारी की है उन्होंने अपना अमरीकी तैयारों ने, और वो कह रहे हैं कि इंडियन तैयारे भी शामिल थे। ये दावा है उनका, ये तालिबान कह रहे हैं इंडियन तैयारे हो सकते हैं, मतलब ये तो उनका मौक़िफ़ है कि इंडियन तैयारे थे। अच्छा,
اور کندھار میں بی سی کی رپورٹ کے مطابق شہری کہہ رہے ہیں کہ 20 سال میں ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی. ہرات میں اسماعیل خان کا 20 برس سے تسلط قائم تھا، اس کے محل پہ قبضہ ہو گیا ہے. ان تینوں جگہوں پہ ایئرپورٹس کے قریب جنگ ہو رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صوبائی اگر کندھار جاتا ہے، کندھار ایک تو تجارتی مرکز ہے، دوسری اس کی تصویراتی نوعیت ایسی ہے، اگر اس پہ قبضہ ہو جائے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مغلوں میں ایرانیوں میں کندھار کے لیے بڑی جنگیں ہوئی ہیں. کندھار از اے ویری امپورٹنٹ سٹی. اچھا، ہاں، مغلوں نے بہت کوشش کی، وہ کندھار کو نہیں لے آیا، پھر ہاتھ سے نکل گیا، پھر لیا، پھر ہاتھ سے نکل گیا. تو باقی یہ جو افغانستان ان کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے بعض علاقے بھی تھے مغلوں کے پاس، لیکن یہ اس میں جنگیں ہوتی رہیں. کندھار کا کیپٹل اس لیے وہ اچھا، اب وہ بمباری تو انہوں نے کی امریکیوں نے، لیکن 20 برس بمباری کر کے کیا کر لیا جو اب اس بمباری سے ہو جائے گا. روسی خبر رساں ایجنسی نے تاس کے نے ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، تاس نے خبر جاری کی ہے جو نیوز ایجنسی ہے روس کی، کہ امریکہ شکست کے بعد، افغانستان میں شکست کے بعد اب سینٹرل ایشیا میں جگہ تلاش کر رہا ہے. اچھا، ٹھیک، سپیس ڈھونڈ رہا ہے. ظاہر ہے روسی اس پہ بہت کانشیس ہیں. میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس گروپ کی طرف بھی ہے کہ پاکستان، ازبکستان، امریکہ اور افغانستان پہ مشتمل ہے، جس نے کہا کہ $5 بلین کی سڑک بنائی جائے گی ہرات سے کابل اور کابل سے پشاور تک. یہ بہت بڑی خبر ہے. بینیفٹس اس کے کیا ہیں؟ اس کی بڑی خبر یہ دیکھیں نا، امریکی پلان ہے نا، یہ بہت بڑی خبر ہے. زیادہ سرمایہ دار وہی جیو اکنامکس چائنا، جو یہ چین کے چیلنج کا جواب ہے. یہ چین کے چیلنج کا جواب، چیلنج چین نے پیدا کیا ہے. 2 کروڑ ٹن سامان جس پہ جی نقل و حمل جس کی ہو سکے گی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے روسی تو اس کو پسند نہیں کریں گے، چینی بھی اس کے بارے میں کانشیس ہوں گے، لیکن پاکستان جو ہے اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیا؟ وہ یہ ہے. اچھا، ایک وہ سہیل شاہین کا بیان آیا ہے جولائی کے آخری ہفتے میں، ترجمان جو طالبان کے ترجمان، کہ اور خواتین کے سکول کھلے رہیں گے، صرف سکارف پہننا ہوگا. یہ نہیں تو پہلے تو شٹل کاک برقع پہناتے تھے، اور یہ ہوگا. اور ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، ایک گروہ کی حکومت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکومت تو بنا لیں گے، چلائیں گے کیسے؟ فوج کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ انتظامی اخراجات کون برداشت کرے گا؟ نوعیت بدل گئی. اگر یہ 20 برس اس طرح نہ گزرے ہوتے تو طالبان کے رویے میں یہ تبدیلی نہ ہوتی. اب وہ ایک بالکل اور لبل لہجے میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار رکھ دیں گے، طالبان نہیں رہیں گے، مسلح نہیں رہیں گے، حکومت میں دوسرے فریقوں کو شریک کیا جائے گا. یہ ہے چینج. پاکستان کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ وہ جو یہ 4 کا گروپ بنایا گیا ہے، اس میں انہوں نے امریکہ سے یہ بات تسلیم کرا لی گئی ہے کہ انڈیا کا کوئی رول افغانستان سینٹرل ایشیا میں نہیں ہوگا. انڈینز جو ہیں وہ یہ بلنکن کا دورہ ناکام رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ نے دیکھا نہیں ان کی باڈی لینگویج. افغانستان کا ذکر ہی نہیں کیا بلنکن نے تو پریس کانفرنس میں. جے شنکر نے اس کو ٹوک کے کہا کہ جی بعض ممالک جو ہیں وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، صاف اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور تمام پڑوسیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ کیسے پڑوسی ہو گئے جی؟ قبلہ اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب، آپ کیسے پڑوسی ہو گئے؟ اور انہیں گلا ہے کہ امریکی اچانک چلے گئے اور ہماری اتنی بے شمار انویسٹمنٹ سے افغانستان کے اندر ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کا کوئی رول بن نہیں سکتا. اگر پاکستان کی شرط یہی ہے، نہ پاکستان سی پیک سے پیچھے ہٹے گا، نہ سینٹرل ایشیا میں اس کا کوئی کردار قبول کرے گا، بھارت کو تسلیم نہیں کرے گا، تسلیم کرے گا. پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک اس موقع پر انسانی حقوق پہ رپورٹ جاری کی گئی کہ بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یورپی یونین نے بھی کہا، امریکی بھی کہتے رہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پہ ناخوش ہیں. امریکی ان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ انڈیا پیسیفک میں، بحر ہند میں اور بحر اوقیانوس میں اپنا کردار ادا کریں، یعنی چین کے خلاف. ان کی ترجیح کیا ہے کہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے، افغانستان میں ان کی مرضی کی حکومت ہو. صحیح. اور وہ اس کو پاکستان کے خلاف ایران کو بھی کرنا چاہتے تھے، اس میں بھی اب ناکام ہو گیا. اب تو وہاں چین ہے، سب سے بڑا انویسٹر تو چین ہے. جی. ان کا مالی سرپرست اب چین ہے نا.
جو وہاں سے عالم عرب میں داخل ہو جائے گا. دنیا بدل رہی ہے. یہ کرونا ایسے ہی نہیں آیا, یہ قدرت کا منصوبہ ہے. یہ دنیا نہیں رہے گی کرونا کے بعد. یہ قصہ نمٹے گا. اب چین تو امریکہ تو چین کے پیچھے چل رہا ہے نا. چین نے تو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ جو ہے اور سینٹرل ایشیا کو اور دنیا بھر کو کنیکٹ کرنے کے بہت پہلے دے دیا. سرمایہ بھی ان کے پاس فالتو ہے. وہ ایک سخت جان قوم ہے, محنت سے گھبراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے تو کئی طرح سے پھنس گیا. ادھر سے اگر وہ یہ گلگت بلتستان والے معاملے میں مہم جوئی جو ان کی آرزو تھی وہ کرتا ہے, تو دوسری طرف چین ہے جو ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے, صحیح, دم نہیں لینے دے گا. اب وہ ایک 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے برہمن کو, دماغ اس کا خراب ہے, طاقت کا خمار ہے. ہاں جی, آپ نے سنا نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک سرجری ہماری ایجاد ہے, اور یہ ہم نے جو ہوائی جہاز جو ہے اڑنے کا جو ہے یہ ہم نے بہت پہلے کیا تھا, اور یہ کیا تھا, اور ہماری قدیم تہذیب ہے. وہ نہرو نے بھی بڑا گلوریفائی کیا اندرا کے نام خطوط میں. قدیم انڈیا کچھ بھی نہیں تھا. قدیم انڈیا میں زراعت تھی. جہاز سازی اور جو پرچہ بافی ہے, جو بڑی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ایک بہت بڑی جہاز سازی, یعنی بحری جہاز, پرچہ بافی کپڑے, ٹھیک, یہ ٹیکسٹائل اسے کہہ لیں, اور ریوڑ اور دودھ اور جانور پالنا, یہ معیشت تھی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے. آج تو جہاز ہے نا جی, آج تو کمپیوٹر ہیں, آج تو ٹی وی ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے. تو وہ اس پہ تھی انڈیا کی معیشت. راجواڑے تھے, اکٹھا کبھی تھا ہی نہیں. 3000 سال پہلے 3000 سال پہلے تو ایران کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی, مصر کی تہذیب دنیا پہ غالب تھی, رومنز حکومت کرتے تھے دونوں پہ, نارمنز نے حکومت کی. ہیں جی, ٹھیک. وہ افغانستان کے اوپر مجھے ہارون صاحب ایک آخری سوال, پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. نورستان کے اندر اس وقت سیلاب, نورستان میں آ گیا ہے سیلاب, حالت یہ ہے 100 آدمی مر گئے. ایک تو آپ کو بتاؤں نورستانی ہیں کون. نورستانی یونانی النسل ہے, جیسے ہمارے کافرستان کے لوگ یونانی النسل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سکندر اعظم گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی, وہ ساری فوج لگے. ایسا نہیں تھا. 10 سال اس کے بعد یہاں یونانی حکومت کرتے رہے. پھر مقامی لوگ چڑھ دوڑے تو یہ بھاگے سب یہاں سے. مجھے شبہ ہے کہ کچھ لوگ میاں والی بھی گئے. اچھا, ہاں اچھا, وہ تو بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے, لیکن کچھ کلچرل اثرات تو رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں کافرستان اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بہت دشوار گزار علاقہ ہے, اس لیے جا چھپے. جیسے ہمارا قبیلہ ہے بڑا محترم, آوان قبیلہ جو ہے, یہ عباسیوں کے زمانے میں مڈل ایسٹ سے نکلے تو پنشیر ویلی چلے گئے جو بڑی دشوار گزار ہے. وہاں سے نکلے تو یہ سرگودا کے قریب جو دشوار گزار وادی ہیں ان میں چلے گئے. پھر وہاں سے بعد میں جب امن ہو گیا تو پھر یہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد نہیں مگر حضرت علی کی اولاد. اس لیے آپ دیکھا نہیں کیسی تمکنت پائی جاتی ہے. اچھا, تو یہ ہیں جناب یونانی النسل. سیلاب آ گیا, 100 آدمی جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے. حکومت اس پوزیشن میں نہیں ان کی مدد کر سکے. ریڈ کریسنٹ کر رہی ہے ان کی مدد. چلے بریک سے واپس آ کے اس کی کچھ ڈیٹیلز جان لیتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنرز کے حوالے سے, ان کے تقرر تبادلوں کے حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, کھانے پینے کی قلت کے حوالے سے افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں. افغانستان میں اب جب یہ صورتحال ہوگی تو کھانے پینے کی قلت, ضروری اشیاء کے اور کی بھی قلت ہوگی, کھانے پینے کی بھی ہوگی, پانی کی بھی ہوگی. جب سرحدوں سے سامان ہی نہیں آ سکے گا, اور جب جنگ ہو رہی ہوگی تو ٹیوب ویل کیا چلیں گے. اور خوراک کی اشیاء جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے, اور اللہ کرے کہ کوئی اس کو ریئلائز کریں جو متعلقہ ممالک ہیں سارے, اور کوئی سمجھوتے کی, طالبان بھی سمجھوتے کی طرف جائیں. اشرف غنی کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا جی. یہ تو وہ واحد چیز ہے جس پہ وہ بالکل نہیں مانیں گے. وہ عہدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب جہاں بھوک آتی ہے نا, وہاں بڑی تباہی آتی ہے. بھوکے لوگ آلریڈی مائیگریشن ہو رہی ہے ملک کے اندر,
اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم مہاجروں کو قبول نہیں کریں گے، وہیں ان کا بندوبست کریں، دنیا کی برادری کریں، ہم نے بڑا بوجھ اٹھایا۔ تو پانی کا مسئلہ ہوگا، خوراک کا مسئلہ ہوگا سب سے سنگین، عام اشیاء ضرورت کا ہوگا، وہ سب سے زیادہ سنگین تو خوراک کا، اور پانی جب نہیں ملے گا تو بہت صورتحال خراب ہوگی، اور میرا خیال ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اشرف غنی کو بھاگنا پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے افغانستان پہ بھی نظر رکھے رہیں گے۔ 20 سال کبھی امریکیوں نے کوئی جنگ جیتی ہے؟ وہاں جیت لی، ویتنام میں جیت لی تھی، یہاں جیت لی، 20 سال جنگ لڑ فوجیں اپنی واپس بلا رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی موجود ہے ہارون صاحب، یہ کر رہے ہیں کیونکہ کہیں نہیں جیتنے کا امکانات۔ پنجاب کے اندر بتائیے ہارون صاحب، پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ طاہر خورشید صاحب تو بہت بڑا مسئلہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف طاہر خورشید مسئلہ نہیں ہے، عثمان بزدار بھی ہیں۔ دیکھیے 9 ڈپٹی کمشنروں کا آپ سے کہا تھا تبادلہ ہوگا جی، وہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا جی، اچھا 9 جو کمشنر مقرر ہونا ساہیوال کا وہ بھی ہو گیا، علی بہادر قاضی، جی جی، ننکانہ، اناروال، وکاڑا وغیرہ ہر جگہ ڈپٹی کمشنر، اور جو سیٹیں خالی تھی وہ پل کر دی گئی۔ زبردست۔ جب سیکٹریوں کے تبادلے کی باری آئی تو وزیر اعلیٰ نے، مومن آغا یہ چاہتے تھے وفاق میں چلے جائیں، وہ چلے گئے وفاق میں، ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سید علی مرزا کو لگا دیں ان کی جگہ ہوم سیکٹری، مگر طاہر خورشید پریویل کر گئے اور ظفر نصر اللہ خان کو لگا دیا، اور سیکٹری ہاؤسنگ کا اضافی چارج پہلے ان کے پاس ہے۔ اچھا ہاں جی، اب سنا ہے وہ جو ہے ان کے داماد جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، طاہر خورشید صاحب کے داماد، ہاں، اچھا کیا ان کے بارے میں وہ بریار خاندان کے حسن بریار، کہ ان کو ہاؤسنگ کی وزارت دی جا رہی ہے۔ سب سے اہم وزارت وہی ہے، کالونی کی منظوری یوں ہی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اب دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں چیزیں۔ اچھا، پرائم منسٹر ہاؤس جناب وزیر اعظم اس پہ ناخوش ہیں، ظفر نصر اللہ صاحب کی تعیناتی کی؟ نہیں، اوورال جو تبادلے ہوئے اس پر ایک تبادلہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ کے روکا کہ اس کا تو میں نے کہا تھا، اور اس پہ تو الزام بھی کوئی نہیں، اور اس کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے، تو اس کا تبادلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بعض اور تبادلوں پہ بھی وہ ناخوش ہیں۔ اب وہ آئیں گے اور عثمان بزدار صاحب کو اور طاہر خورشید صاحب کو اور کچھ اور افسروں کو طلب کریں گے میٹنگ، 3 ماہ کے لیے انہوں نے کہا اب کوئی تبادلہ نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو گروپ بن گئے ہیں 3 گروپ جناب، 3 گروپ ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ چاہتے ہیں وزیر اعظم، جو میری معلومات ہیں، کہ طاہر خورشید ہوں وہاں پہ، اور دوسرے کچھ افسر ہیں انہیں بھی طلب کیا جائے اور وہ میٹنگ کریں اور وہ فیصلے کریں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ ایک تو گروپ بھائی ہے جس کو ٹی کے گروپ کہا جاتا ہے، طاہر خورشید گروپ، جی کلیئر کر دیں ذرا۔ ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے نیب تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، وہ پیش نہیں ہوئے، کیونکہ سوالات انہیں دیے گئے، قصہ ختم نہیں ہوا ہے، انہیں بچانے کی کوشش کریں گے وزیر اعلیٰ بھی اور لوگ بھی، بارسوخ وہ بہت ہیں، لیکن بہرحال الزام موجود ہے کہ وہ سیکریٹریٹ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنروں تک کے تقرر پہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور چیف سیکرٹری کا رول ایزیوم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرٹ کا تو نام، یہ لفظ ہی استعمال نہ کریں نا، یا رشوت یا سفارش، خال کوئی میرٹ پہ لگتا ہے بھائی، کام تو یہ چیف سیکرٹری کا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کا، نہ وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری کا، ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام نگرانی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک ان کا گروپ ہے، اس میں سیکرٹری بلدیات ہیں، نور الامین مینگل سیکرٹری ہوم ہے، ظفر نصر اللہ، عائشہ حمید ہیں سیکرٹری امپلیمنٹیشن، سکرات امان اللہ سیکرٹری کوارڈینیشن، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ارم بخاری۔ دوسرا گروپ ہے چیف سیکرٹری صاحب کا، جواد رفیق ہیں، اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے، سیکرٹری سروسز ہیں سارا صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن ہے راجہ جہانگیر، سیکرٹری کوارڈینیشن ہے احمد رضا سرور صاحب، سیکرٹری پراسیکیوشن ہے ندیم سرور، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سارا اسلم ہے۔ ایک گروپ ہے وہ بڑا دلچسپ، اس کو کہا جاتا ہے اعظم سلیمان گروپ۔ وہ تو نون لیگ کا گروپ نہیں، نون لیگ کا گروپ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اعظم سلیمان تو صوبائی محتسب ہے، ان کا تو لینا دینا اس سے کچھ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس گروپ کو، ممکن ہے کبھی کچھ لوگ ان کے پسندیدہ رہے ہوں، مگر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو کسی چیز میں دخل دیتے ہی نہیں۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ اسی طرح سیکرٹری فائنانس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، افتخار صاحب کے بارے میں بھی بعض لوگ نے اللہ میاں کے گائے، اس میں ہیں، وہ تو کس کے ساتھ ہیں؟ کسی کے ساتھ اس میں ہیں سیکرٹری لیبر ہیں احمد جنید قاضی، چیئرمین
PND عبداللہ سنبل وغیرہ اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. افتخار صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, یعنی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہاں بعض لوگ تو اللہ بھی ہیں کہ غائب بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی کہ آدمی اپنا کام کرتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے, اس طنز کا کوئی جواز ہے. اچھا, کام نہیں ہو رہا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ افسر لوگ کام نہیں کر رہے, ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ چیف سیکرٹری نے ایک اجلاس طلب کیا اور کچھ اسسٹنٹ کمشنروں کے تبادلے کیے. ٹھیک ہے. اس پہ ارم بخاری صاحبہ نے رجسٹ کرنے کی کوشش کی, جواز پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا او بھائی میں نے تو ان کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان سے پوچھا ہے, اسپیشل برانچ سے رپورٹیں طلب کی ہیں, اس کی بنیاد پہ تبادلے کر رہے ہیں. ان سے اظہار ہمدردی کرتی رہیں اور کوشش کرتی رہیں کہ بھائی ان کی کوشش ہے کہ ان کو کوئی, چونکہ وہ ٹیکے گروپ سے ان کا تعلق ہے, کہ ان کو کوئی بہتر عہدے مل جائیں. اسسٹنٹ جو چھوٹی چھوٹی ملازمتوں پہ 6-7 لاکھ روپے یہ کہا جا رہا ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے. یہ الزام ہے جس کی عمران خان صاحب کو تحقیقات کرانی چاہیے. آئی بی کس لیے ہے؟ آئی بی کا اور کیا مصرف ہے؟ اور اسسٹنٹ کمشنروں کے 15 لاکھ روپے کا پٹواریوں کے لیے لیے جا رہے ہیں تقرری پر. 15 لاکھ روپے پٹواری کیا؟ پٹواری ایک ہاؤسنگ اسکیم میں پٹواری 4 پلاٹ لے لے تو 1 کروڑ روپے کے تو وہ لے لے گا. ہاں جی. اور کون سے لوگ ہیں جن سے اچھا اسسٹنٹ کمشنروں کے بارے میں کہا جاتا ہے 10 سے 30 لاکھ روپے تک لیے جا رہے ہیں. اب یہ آئی بی سے پوچھیں, طاہر خورشید صاحب کو بلائیں, تحقیقات کرائیں. اب اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں کتنی غلط ہیں یہ تو تحقیقات سے متعین ہوگا نا. پاکستان کی تاریخ, پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایک چیف سیکرٹری اتنا پاورفل ہے. چیف سیکرٹری کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہاتھ اور زبان ہے اور آنکھ ہے وزیر اعلیٰ کی, جہاں تک احکامات کے نافذ کرنے لوگ ہیں. بڑے بڑے پاورفل چیف سیکرٹری ہیں, بڑے بڑے نیک نام لوگ رہے ہیں. بس آخری ہارون صاحب 10-15 سیکنڈ میں. تو اب یہ جو ہے یہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کو خود آنا ہوگا اور ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کہاں پر یہ جو فیصل آباد, راولپنڈی اور لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی اعتراضات ہیں, LDA پہ بھی اعتراضات ہیں. تو پرائم منسٹر کو خود اس کا نوٹس لینا ہوگا, اس کی تحقیقات کرانا ہوگی تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو. درست, ٹھیک. الیکشن لڑنے انہوں نے بلدیاتی بھی, اگلے الیکشن بھی لڑنے ہیں. اگر ٹھیکے تک جو ہیں وہ اس طرح دیے جا رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ افسر ملوث ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, چلیے ہم بھی فالو اپ اپنے دیکھنے والوں کو دیتے رہیں گے. بہت شکریہ صاحب, دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.